बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दूसरे सेमेस्टर के अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा पर्चा तनकीद जो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, आपका ये सेमेस्टर और ये पर्चा और इसके साथ दूसरे दो पर्चे, चूँकि इसी माह में, इस माह के वस्त में या आखिर में आपके हतमी इम्तहान मुमकिन हैं, तो इस सिलसिले में हमारी चंद बातें अभी रहती हैं। अमली तनकीद पर हमारी गुफ्तगू चल रही है, जिसमें मैंने अर्ज़ किया था कि चंद किताबों के नमूने हम देखेंगे कि उन पर अमली तनकीद का क्या तरीक़ेकार है। तो पिछली गुफ्तगू में मैंने ये अर्ज़ किया था कि ज़ाहिरी शक्ल के लिहाज से तनकीद कर चुकने के बाद मानवी सूरत की तरफ मुतवज्जे होना तनकीदी अमल का एक फ़ितरी नतीजा है। इस एक वसी उलमानी उसूल के तहत में मुतअद्दिद उसूल करार दिए जा सकते हैं, जो बज़ाते ख़ुद अपनी अहमियत आप रखते हैं। मसलन तनकीद नगार को ये देखना पड़ता है कि आया ज़ेरे तनकीद मुसन्निफ़ ने जिस मौजू पर कलम उठाया, इस पर इससे पहले भी कुछ लिखा गया या नहीं। ये बातें पिछली गुफ्तगू में भी हुई हैं। अगर बिल्कुल नहीं लिखा गया, और ये सूरत मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत शाज़ व नादिर होती है, तो वो आज़ाद है और जिस तरह चाहे इस पर तनकीद कर सकता है। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ऐसे मौक़ा पर तनकीद निगारी के लिए कोई दिक्कतें पेश आती हैं। अगर ज़ेरे तनकीद किताब का मौजू बिल्कुल नया है, तो ये हर हाल में ज़रूरी है कि वो जिन अज्ज़ा से मुरक्कब हुआ है वो ज़रूर पुराने होंगे। इसलिए नक्कादों को पुराने अज्ज़ा को मद्देनज़र रख कर इस नई किताब पर तनकीद करनी चाहिए। ये मैंने अर्ज़ किया था। अब उर्दू में चूँकि हमारा मौजू उर्दू तनकीद पर है, तो उर्दू तनकीद में जो वक्त के तकाज़े के मुताबिक मौका ब मौका उर्दू ज़ुबान में इस्तिलाहें, ख़ुसूसन क़ानून, मज़हब और अखबारी दुनिया वग़ैरह के मुतल्लिक़ ख़ुद ब ख़ुद बनती और राइज होती रहती हैं। उन इस्तिलाहात पर बात की ज़रूरत भी पड़ती है, उन इस्तिलाहात पर तनकीद की ज़रूरत भी पड़ती है, और उन्हें समझने के लिए और लोगों को समझाने के लिए तनकीद की ज़रूरत भी पड़ती है। तो यूरोप की ज़बानों, ख़ुसूसन जर्मनी में, इस पर पहले कलम भी उठाया गया, लेकिन जहाँ तक उर्दू इस्तिलाहात साज़ी के उसूलों का ताल्लुक़ है, उसमें कुछ चीज़ें इससे बदली हुई हैं,
کچھ چیزیں اور تقاضا کرتی ہیں اور بات سے ان کا تعلق ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم 2-3 کتابوں کے سلسلے میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے کہ اس کتاب پر عملی تنقید کیسے کی جا سکتی ہے. تو اصطلاحات کی کتابیں بہت ساری ہیں. اگر ہم اصطلاحات تو کشاف تنقیدی اصطلاحات بڑی معروف کتاب ابوالاعجاز حفیظ صدیقی کی. اس طرح منتخب ادبی اصطلاحات ڈاکٹر سلیم الرحمن اور سہیل احمد خان کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے. پھر منتخب ادبی اصطلاحیں. اب اگر ہمارے سامنے یہ اصطلاحات کی کوئی کتاب آتی ہے تو اس پر کیسے بات کرنی ہے. وضع اصطلاحات کتاب ہے تو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بالکل نئی کتاب ہے. ایسی کتاب پر اگر کوئی شخص تنقید کرنی چاہے تو اس کو یہ دیکھنا اور جانچنا پڑے گا، یہ اندازہ لگانا پڑے گا کہ اصلاح سازی جو ہے کہ جو اصول بنائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں ان کا انحصار کس قسم کے اجزاء پر رکھا گیا ہے اور اس بارے میں وہ کہاں تک حق بجانب ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا پیش کردہ اصولوں کے مطابق پہلے بھی اردو کی اصطلاحیں بنتی رہی ہیں، یعنی کیا یہ اصولوں کے موجودہ الفاظ اور اصطلاحات کی جو ایک نظری ساخت کے مطابق ہیں، یا اردو زبان میں کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں جن پر انہی اصولوں کا انطباق کیا جا سکتا ہے. کیا ان اصولوں پر عمل کرنے سے اردو زبان صحیح معنوں میں ترقی کر سکتی ہے. غرض یہ اور اس قسم کے اور کئی امور ایسے ہیں جن پر تنقید نگار نئے موضوع کی کتابوں پر تنقید کرتے وقت کاربند رہتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جنہیں کوئی ہم اصطلاحات کی کسی کتاب پر بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے. اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس زبان میں کوئی تصنیف پیش کی جا رہی ہو صرف اسی میں اس موضوع پر پہلے سے کوئی تصنیف نہیں ہوتی. ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ نقاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس زبان میں اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی اور میں تو ضرور لکھی گئی ہوں گی، اس میں ان پر تنقید کا جو طریقہ ہے اس کو اپنی زبان میں بعین ہی یا تغیر و تبدل کے ساتھ رائج کرے اور اس کی وضاحت پیش کرے. مثلاً اگر اردو زبان میں افسانہ نگاری پر کوئی کتاب لکھی جائے تو اردو کے لیے تو یہ ایک نیا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اب تو یہ بھی نہیں رہا. زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس سلسلے میں. لیکن دوسری زبانوں میں اس پر متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہوں گی. ایسی صورت میں نقاد کا یہ فرض ہے کہ وہ بات کی تحقیق کرے کہ یہ کتاب کسی دوسری زبان کا ترجمہ تو نہیں. اگر ترجمہ نہیں ہے تو مصنف نے اس میں
کہاں تک اپنی جدت اور اپنی زبان کے متعلقات سے کام لیا ہے، نیز اس بارے میں وہ کہاں تک حق بجانب ہے، جو اس نے بات کی وہ کہاں تک حقیقت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس قسم کے کئی ابتدائی امور پر روشنی ڈالنے کے بعد نقاد کو وہی اصول اختیار کر لینے پڑیں گے اور اسے کرنے چاہیے جو حقیقی افسانہ نگاری کی کتابوں پر تنقید کرتے وقت دوسری زبانوں میں مروج ہیں۔ اب چونکہ اس وقت ہمارا موضوع جو اصطلاحات کی کتاب ہے اور یہ ساتھ میں نے افسانہ نگاری کے حوالے سے جو کتاب کی بات کی، انہی دو پر یا پھر ان باتوں کی وضاحت کے لیے ایک دو باتیں جو کسی مضمون پر جب عملی تنقید کی جاتی ہے تو میں عرض کروں گا، اور پھر چند اور باتیں اس سلسلے میں ہیں جو عملی تنقید پر کی جا سکتی ہیں۔ تو اگر زیر تنقید کتاب، ہمارا موضوع چونکہ تحقیقی اور تنقیدی تصنیف پر عملی تنقید ہے، تو اس لیے کہ زیر تنقید کتاب ایک ایسے موضوع پر لکھی گئی ہے، فرض کیا ہم تم مثال دے رہے ہیں فن افسانہ نگاری کے حوالے سے کسی کتاب کی، تو جو کئی دفعہ اس زبان کے انشا پردازوں کا جو جولا نگاہ رہ چکا ہے، تو اس پر تنقید کرنے کے لیے کئی طرح کی آسانیاں باہم پہنچتی ہیں۔ نقاد کے لیے سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اس قسم کے تمام کارناموں کا بالمقابلہ مطالعہ کرے، انہیں سمجھے، اور اس چیز کی اسے سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ اس کے بعد غور کرنے سے خود بخود اس پر یہ چیز واضح ہو جائے گی، خود بخود اسے اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ زیر تنقید جو انشا پرداز ہیں نے اس موضوع پر، جس کے متعلق اس کی زبان میں کئی کتابیں موجود ہیں، کس پہلو سے روشنی ڈالی ہے، کس پہلو سے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے، انہی موضوعات کو آگے بڑھایا ہے، کوئی نئی بات ان میں کی ہے۔ تو کیا اس جدید پیداوار میں ماضی کے کارناموں سے کسی قسم کا اضافہ، خواہ وہ مواد کے لحاظ سے ہو یا اسلوب کے لحاظ سے، وہ پایا جاتا ہے؟ تو بعض تنقیدیں یا تحقیقات ایسی ہیں کہ جو صرف اسلوب اور مواد کا اضافہ قرار دی جا سکتی ہیں۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا زیر بحث کارنامہ اس موضوع کی دوسری کتابوں کے مسائل سے اختلاف کرتا ہے یا سب سے متفق ہے؟ اگر مختلف ہے تو اس میں اس نے کہاں تک صداقت سے کام لیا؟ اب دیکھیے، یہ تو تھی ایک فن افسانہ نگاری پر جو ایک کتاب ہے اس سلسلے میں بات۔ تو فرض کیجئے کہ کسی انشا پرداز نے غالب کی شاعری پر کچھ لکھا، اس پر تنقید کرتے وقت نقاد کو جس قسم کے تنقیدی امور پر بحث کرنی پڑے، جن امور پر بات کرنی پڑے گی وہ یہ ہیں کہ کیا مضمون نگار نے غالب کا کس نقطہ نظر سے مطالعہ کیا ہے،
کیا وہ اپنے مضمون میں غالب کے متعلق کوئی نیا انکشاف کرنا چاہتا ہے، یا پہلے کی بیان کی ہوئی باتوں میں سے کسی خاص پر زور دینا چاہتا ہے، یا کسی خاص کی مخالفت کرتا ہے؟ یہ بات بھی بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے اس سلسلے میں کہ کسی خاص کی مخالفت کی جاتی ہے، خاص کی مخالفت میں بھی تنقید لکھی جاتی ہے، اس کے سامنے کوئی اور بات نہیں ہوتی، کوئی اور انکشاف نہیں ہوتا، کوئی نئی بات نہیں ہوتی، کوئی خاص بات جو پہلے لکھی گئی ہو اس پر زور دینا مقصد نہیں ہوتا، صرف کسی خاص کی مخالفت مقصد ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے؟ اور کیا یہ انکشاف یا یہ بات پر زور دینا یا مخالفت کسی عمدہ اور قابل اعتماد دلائل پر مبنی ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں اس بات کو کہ انہوں نے کسی کی مخالفت ہی کی ہوگی، لیکن آیا کہ مخالفت میں کوئی نئی بات کی گئی ہے یا کسی بات کا اضافہ ہوا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی اس کا عملی تنقید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عملی تنقید میں یہ کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں چند باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اس کے کچھ اصول و ضوابط عملی تنقید کے سلسلے میں ہوتے ہیں، کچھ اصولوں پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر ہم ایسے مسائل جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، تو جو صنف ہوتی ہے یا کوئی کتاب ہے تو اس سے صحیح انصاف نہیں کر پاتے۔ اب ہم صداقت تک اس کی صحیح ترتیب اور اس میں جو جذبات اور تخیل کو متاثر کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو تنقید جو ہے، عملی تنقید خصوصاً، یہ رفتہ رفتہ کچھ ضوابط سے کنارہ کشی کی طرف بھی مائل ہو جاتی ہے اور اصول سے پیوستگی اختیار نہیں کرتی جو طے کیے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ کسی قسم کا کوئی ایسا بہکاوا نہ بن جائے کہ اس کی ترتیب میں خلل واقع ہو۔ اب ضوابط کی مطابقت جو ہے وہ ادبی کارناموں میں، اصولوں کی مطابقت جو ہے وہ ادبی کارناموں میں عہد بہد یکساں طور پر نہیں کی گئی، ایک ہی یکسوئی نہیں ہے ان میں، اور کسی تصنیف کے محاسن و معائب کا اندازہ کرنے کے لیے ان کی اہمیت پر ہر دور میں اختلاف رہا ہے، لیکن اصول کو ہمیشہ یکساں طور پر اہمیت دی جاتی ہے جو اس وقت کے ہوتے ہیں۔ اب ان کا تعلق انسان کی طبعی خصوصیات سے ہے اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ نقاد کا فرض یہ ہے کہ وہ کسی ادبی کارنامے کے محاسن کا اندازہ کرے، نہ کہ ان ذرائع کا جن کی مدد سے وہ کارنامہ ظہور ہوا ہو۔ پس نقاد کو ایک مستند نقاد کی حیثیت اختیار کرنی ضروری ہے کہ وہ ان ضوابط میں جن کی جزوی اہمیت ہے اور ان اصولوں میں جو مستقل ہیں اور ہمیشہ یکساں طور پر عمل کرتے رہے ہیں، ان میں فرق کو ملحوظ رکھے۔ تو پھر ایک عام مقبولیت کا معیار قائم ہو جاتا ہے کہ کسی فن کے ضوابط اس فن کے ماہرین
کے کارناموں سے مرتب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کارناموں نے جو عام مقبولیت اور استناد حاصل کیا وہ نقادوں کے احسان سے گراں بار ہو کر نہیں، بلکہ عوام کی قدر شناسی سے۔ جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ مستند اور مقبول ادیبوں نے اظہار خیال کے لیے جو ڈھنگ، جو طریقہ، جو راستہ اختیار کیا ہے، تنقید کے قواعد و ضوابط اسی کے مطابق ترتیب دیے گئے ہیں، اور وہ ڈھنگ اس لیے مناسب اور موزوں قرار پایا کہ پبلک نے اس پر مقبولیت کی مہر ثبت کر دی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کسی فنی کارنامے کو، کسی فن پارے کے پر رائے قائم کرنے کا صرف ایک معیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ عام مقبولیت اور ہر دل عزیزی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے تصانیف پر، تحقیقی تصانیف پر، تنقیدی تصانیف پر، اصطلاحات کی کتابوں پر بات کرنے کا طریقہ جو ہے، عملی تنقید کا طریقہ جو ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بہت معمولی سی باتیں یہ ہیں، بہت ادنیٰ سی گفتگو ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ عملی تنقید میں کیا کیا باتیں انسان کے سامنے ہونی چاہیے، ایک نقاد کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت کے آپ نقاد ہیں، آپ میں سے چند لوگ کچھ اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے، تو آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو قدیم اور مستند، دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ قدیم ہی مستند ہوں، بعض جدید بھی مستند ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک بات بڑھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے کہ قدیم اور مستند جو کتب ہیں ان پر عملی تنقید وہ کیسے کی جاتی ہے، تو جب ایک نقاد جو ہے وہ کسی قدیم، مستند اور مقبول، جس کو مقبول عام حاصل ہو چکا ہے، اس تصنیف پر عملی تنقید کرتا ہے، تو اس کا مقصد عموماً اس تصنیف کے محاسن کی توضیح ہوتا ہے۔ معائب کی اسے تلاش کم ہوتی ہے، لیکن ہونی چاہیے، اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ نقاد کو اس تصنیف کے پڑھنے والوں سے واسطہ ہوتا ہے، مصنف سے کم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وہ یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مصنف نے کس قسم کے ماحول میں زندگی بسر کی، اور اس کی استعداد اور قابلیت کیا تھی، اور ان چیزوں کا کیا اثر اس کی تصنیف میں نمایاں ہوا۔ اس طرح معلومات پہنچا کر نقاد گویا مصنف کا مقصد اور اس کا نقطہ نظر سمجھنے اور سمجھانے میں ہماری مدد کرتا ہے، تاکہ ہم خود اس کی تصنیف پر صحیح رائے قائم کر سکیں۔ ہم اسی تصنیف پر، وہ قدیم ہے، مستند ہے، کوئی تحقیقی ہے، تنقیدی ہے، تو ہم اس پر صحیح رائے قائم کر سکیں، درست طریقے سے عملی تنقید کر سکیں۔ تو ادبیات پر قدیم تنقید کرنے سے، یا قدیم ادبیات کی جو کتابیں ہیں ان پر تنقید کرنے سے نقاد کا مقصد عموماً ان کی ترجمانی بھی ہوتا ہے۔ خصائص اور معائب پر تو بات ہو رہی ہوتی ہے، کرنی بھی چاہیے، مقصد ہی عملی تنقید کا یہ ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی ترجمانی بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم نے قدیم اور مستند کتابوں کا ذکر کیا، تو پھر نئی تصانیف پر بھی عملی تنقید کا طریقہ
واضح ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات جو بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ نئی تصانیف پر عملی تنقید کرنا اس سے کہیں مشکل ہے۔ اس قسم کی تصانیف پر رائے قائم کرنے کے لیے نقاد کو انہی طریقوں پر کاربند ہونا پڑے گا جن کے ذریعے کسی تصنیف میں مواد، اسلوب اور تاثیر، ان تینوں اہم خصوصیات کا اندازہ ہو جائے یا اندازہ کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ صرف و نحو، عروض اور روزمرہ محاورے، یہ غلطیوں کی طرف، ان میں کمی کوتاہی کی طرف نقاد کی توجہ کرنے کی ضرورت کم ہے۔ جن تصانیف میں اس قسم کی غلطیاں موجود ہیں ان کا شمار ادبیات میں نہیں ہوتا۔ ادبیات کی جو کتابیں ہیں جن میں تحقیقی تصانیف ہیں، تنقیدی تصانیف ہیں، جب ان پر عملی تنقید کی جائے گی تو اس قسم کی جو بنیادی باتیں ہیں، یہ بنیادی مباحث ہیں، یہ اس زمرے میں نہیں آتے، یہ تو اس ادبیات میں شامل نہیں ہیں جن پہ عملی تنقید کی جا رہی ہے کہ اس میں صرف و نحو کی غلطیاں ہیں، محاورے کی ہیں، روزمرے کی ہیں۔ اس لیے نقاد کی نظر میں وہ قابل التفات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدھ جگہ کسی مصنف نے، ہو سکتا ہے ہو بھی جاتا ہے شاذ و نادر، کسی جگہ پہ کوئی صرف و نحو کی، عروض وغیرہ کی کوئی بندشیں توڑ دی ہوں، کوئی لفظی غلطی کی ہو، محاورے کا کوئی مطلب تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا ہو، تو وہ زیادہ قابل گرفت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پھر اسی بات کو لے کر بیٹھ جائیں کہ دیکھیے جی ایک تحقیقی تصنیف ہے، تنقیدی تصنیف ہے، اور اس میں دیکھیے جناب یہ غلطی ہے محاورے کی، روزمرے کی، ایک آدھ کی گنجائش رکھنی چاہیے، کیونکہ صرف و نحو اور عروض کے قواعد بڑے بڑے مصنفوں اور شاعروں کے طرز نگارش اور استعمال ہی سے اخذ کیے گئے ہیں، اور بعض جگہ ان میں کوئی جھول تھوڑی بہت کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو جو چیز انہیں بنا سکتی ہے وہی ان میں ترمیم اور توسیع بھی کر سکتی ہے۔ تو نئی تصانیف پر عملی تنقید اپنے فیصلوں کی بنا انہیں مستقل خصوصیات باصول جو ان کے لیے کچھ طے شدہ باتیں ہیں کہ موجود یا معدوم ہونے پر رکھتی ہیں، جو ہم ہر عہد کی مستند اور مقبول، جانی پہچانی، مانی ہوئی ادبیات میں پاتے ہیں، جو مستقل ہیں اور ہمیشہ یکساں طور پر عمل کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ یکساں طور پر یکسوئی کے ساتھ مسلسل عمل کرتے رہیں گے۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ پھر عملی تنقید میں ایک بات اصول صداقت کی بھی ہے، سچائی پر بھی بات ہونی چاہیے، کیا اصول ہے اس کا۔ تو انہی اصولوں کا جن کی ہم بات پہلے کر چکے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت جو ہے، ویسے تو سب کو سب سے زیادہ اہمیت ہے، تو صداقت کو حاصل ہے، سچائی کو، یعنی وہ مطابقت جو ایک مصنف کی تصنیف میں اور ان موجودات عالم یا حقائق زندگی میں ہیں جن کا بیان اس تصنیف میں کیا گیا ہے، وہ کوئی تحقیقی ہے یا تنقیدی ہے۔ یہ اصول سب سے زیادہ معتبر ہے، مستحکم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم اس امر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ادبی یا فنی کارنامہ انسانی فطرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ کسی نئے خیال کا سرمایہ دار ہونا،
ایک ادبی کارنامے کا اعلیٰ ترین وصف ہے، اور اگر وہ خیالات یا وہ خیال جذبات کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ تخلیقی ادب کے بلند ترین معیار کے مطابق ہے۔ صداقت کی پابندی ادبیات کا اہم ترین وصف ہے۔ اگر ہم مواد یا اسلوب میں سے ایک چیز کو ترک کرنے پر مجبور ہوں تو اسلوب کو ترک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک تصنیف جو واقعات زندگی کے مطابق نہیں ہے، فضول اور بیکار ہے، تو وہ کیسے ہی اعلیٰ درجے کے اسلوب میں بیان کی جائے یا پیش کی جائے، وہ اس وقت تک فضول ہے جب تک وہ زندگی کے واقعات سے جڑی ہوئی نہیں۔ تو عملی تنقید میں یہ ساری باتیں، یہ سارے اصول ہمارے سامنے رہنے چاہیے، جن میں ایک یہ سچائی کی بات بھی ہے۔ اب ہم جو مختلف اصناف ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہم نے اصطلاحات کی کتاب کو دیکھا، افسانہ نگاری کی کتاب کو دیکھا، پھر اس میں مزید قدیم جو تصانیف ہیں، جدید نئی تصانیف ہیں، ان کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے کی دو چار باتیں اور ہیں، پھر اس میں کچھ گفتگو عملی تنقید کی جو تحقیقی اور تنقیدی تصانیف پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو اس سیمیسٹر کا ہمارا بہت ہی اہم اور لازمی حصہ ہے۔ پہلے ہم نے تحقیق، تخلیق اور تنقید کا جو باہمی رشتہ تھا اسے دیکھنے کی کوشش کی، اور اب ہم عملی تنقید کو دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ موقع ملا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس ماہ کے وسط یا آخر میں آپ کے امتحانات ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ تصانیف پر ہم اور عملی بات کر سکیں، عملی تنقید کی گفتگو کر سکیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ موضوع کسی حد تک امتحانی نقطہ نظر کے تحت اگر دیکھا جائے تو تقریباً مکمل ہو رہا ہے۔ عملی تنقید کے اصول، پھر کچھ کتابوں کے بارے میں جو عملی تنقید کا طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اب میں ایک دو کتابیں، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو 4-5 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اصطلاحات کی کتاب پر تنقید ایسے کی جائے گی، عملی تنقید افسانہ نگاری کی کسی کتاب پر یہ طریقہ ہے، پرانی کتاب پر اور نئی کتاب پر، مزید کسی مضمون پر بھی تھوڑا سا ہم نے دیکھنے کی کوشش کی۔ بہرحال ایک دو کتابیں میں کوشش کروں گا۔ ایک تو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ اردو کے 15 ناول اسلوب احمد انصاری کی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، اسے آپ ضرور دیکھیے، یہ آپ کو مل جائے گی۔ تو ایک تو عملی تنقید کے سلسلے میں اس کتاب پر بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عملی تنقید کے جو نمونے میں نے سامنے رکھے ہیں یہ بھی انتہائی ضروری ہیں۔ ایک آدھ کتاب اور بھی میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ بتاؤں گا، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کتاب کو ضرور دیکھیے، اردو کے 15 ناول اسلوب احمد انصاری کی جو کتاب ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات اور کہ ادب کے مختلف جو اصناف ہیں
ان میں صداقت کا جو معیار عملی تنقید میں ہے وہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ صداقت کا معیار مختلف ہے۔ ایک فلسفی، ایک مورخ یا ایک سوانح نگار سے ہمیں جس صداقت کی توقع ہے وہ صداقت مطلق ہے۔ ان کی تصانیف میں واقعات کا بالکل صحیح اور بے کم و کاست بیان ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف ایک سیاح اپنے سفر نامے میں جب مختلف مقامات یا ان مقامات کے باشندوں کا ذکر کرتا ہے تو اس میں صداقت مطلق کی اتنی پابندی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ اس قسم کی تصانیف میں مصنف کی ذات زیادہ نمایاں رہتی ہے۔ وہ اپنی تصانیف میں محض ان اشیاء کا بیان پیش نہیں کرتا جو اس نے دیکھی ہیں، بلکہ ان خیالات کا اظہار کرتا ہے جو ان مقامات کے مناظر اور وہاں کے باشندوں نے اس کے دماغ میں پیدا کی ہے۔ لیکن شاعری یا ناول اور ڈرامہ کی صداقت کچھ اس سے مختلف ہے، جس کو ادبی صداقت کے نام سے موسوم کرنا زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ شاعر اور ڈرامہ نویس کے واقعات افراد تمثالی اور فرضی ہوتے ہیں، حقیقی نہیں۔ شاعر یا ڈرامہ نویس جو مناظر اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہے یا جن افراد کا تذکرہ اپنی تصانیف میں کرتا ہے وہ سب فرضی اور اس کے دماغ کی تخلیق ہوتے ہیں۔ شاعری یا افسانے کی صداقت اصل میں خیال کی صداقت ہے، جو مصنف نے کچھ اپنی تصنیف میں پیش کی ہوتی ہے، وہ پبلک کے تجربے اور اس کے طبعی رجحانات کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہی مطابقت ادبی صداقت ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی ناول افسانے سے اس کی مثال کا ذکر کریں تو رتن ناتھ سرشار نے جو متعدد مناظر اور افراد کی تصویریں فسانہ آزاد میں پیش کی ہیں، گویا وہ صحیح واقعات پر مبنی نہیں ہیں، لیکن اس وقت اس کے دور کی جو جیتی جاگتی تصویریں ہیں ضرور ہیں۔ اس رسالے میں اودھ میں جو لکھا جا رہا تھا اس کی ضروری تصویریں ہیں۔ بعض اوقات ادبی صداقت کا اثر اس صداقت سے کہیں زیادہ دل نشین ہوتا ہے جو واقعات اور حالات پر مبنی ہو۔ مثلاً اگر ہم اس امر کا اندازہ کرنا چاہیں کہ جذبہ محبت کا انسان کے دل و دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے تو ہمیں اپنے کسی دوست کی عاشقانہ زندگی کا خیال نہیں آتا، بلکہ ہمارا ذہن زہر عشق یا سحر البیان یا میر تقی میر کے کسی شعر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ خیال کی صداقت ادبی کارناموں میں رونما ہوتی ہے، تاریخی صداقت یا صداقت مطلق سے زیادہ بلند مرتبہ ہوتی ہے، کیونکہ تاریخی صداقت محض واقعات کی لفظی نقل ہے، اور وہ بھی صرف ایک عہد کے واقعات کی۔ اس کے برخلاف ادبی صداقت جن کارناموں کے اندر پائی جاتی ہے وہ نسل انسانی کے عام تجربات، اس کے طبعی رجحانات اور اس کی بہترین روایات کی آئینہ دار ہوتی ہے، اس کا آئینہ ہوتے ہیں یہ چیزیں، اور یہ تجربات، روایات اور رجحانات کسی ایک عہد یا ایک ملک کے اندر محدود نہیں ہوتے۔ اس لیے ارسطو نے کہا کہ شاعری میں تاریخ سے زیادہ وسیع اور زیادہ بلند مرتبہ صداقت ہوتی ہے، کیونکہ شاعری میں تعمیم ہے اور تاریخ میں تخصیص۔ تو یہاں تک ہماری آج کی بات جو عملی تنقید کے سلسلے میں جو گزارشات میں پیش کرنا چاہتا تھا، اور اس سلسلے کی چند باتیں اور ایک دو کتابوں کا ذکر انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہوگا۔
مجھے آپ سب سے یہ قوی امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے ہیں، بہت غور سے اس پرچے کی تیاری کر رہے ہیں، چونکہ یہ سیمیسٹر آپ کی ڈگری کے لیے، ایم فل کی ڈگری کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس سیمیسٹر میں بنایا گیا اسکور آپ کے آنے والے آئندہ 2 سیمیسٹر میں کام آئے گا۔ آپ اس سیمیسٹر میں اپنا CGPA جتنا بہتر کر لیں گے اتنی سہولت رہے گی آپ کو تیسرے اور چوتھے سیمیسٹر میں۔ تو مجھے امید ہے اور مجھے یہ امید ہونی چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس پرچے کو بہتر بنائیں گے۔ پرچے کے حوالے سے بھی چند ضروری گزارشات ہیں اور عملی تنقید کے حوالے سے بھی چند باتیں ہیں، تو یہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے جو میں نے کتاب کا ذکر کیا ہے وہ گزارش کرتا ہوں پھر کہ آپ اسے ضرور دیکھیے اور عملی تنقید کے حوالے سے جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں اس نقطہ نظر سے اسے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔